बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कौम जन्नात, परियां और इस किस्म की जो दीगर मखलूक़ात हैं उनके हवाले से। मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, तो उन्होंने भी पूछा था, ये सवाल था उनका। और इसके अलावा पहले भी बड़ों ने पूछा तो उनको अपने तौर पे तो खैर जवाब दे दिया जाता था, लेकिन अब दूसरों को बताने के लिए कि ये कौम जन्नात, परियां और इनका जो तरीक़ेकार है या इंसान के साथ इनका लग जाना, इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, या ये कहानियाँ हैं देव मलाई, मतलब वो जिसके दिल में जो आया उसने एक मतलब कहानी बना दी, फिर वो लोगों को बता दी। फिर एक वजीफ़ा भी साथ बता दिया कि आप इसको 5 मिनट करें, 3 दिन कर लें तो एक जिन आ जाएगा, 5 मिनट में परी आ जाएगी। और अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। अब ये कुछ ही दिनों पहले कोई दिखा रहे थे मुझे चैनल के ऊपर कि अब तो जो एलियंस होते हैं, जो दूसरे सियारों की मखलूक़ात हैं, उनको भी ताबिया करने के लिए उन्होंने कोई मंत्र बना लिया है। यानी कि जो एलियंस होते हैं उनको करने के लिए फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपके ये काम फटाफट कर भी देंगे एलियंस को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात हो, ये नहीं कि ये रूहानी बात है, दुनियादारी का कोई भी इल्म हो तो उसके अंदर एक सदाकत होती है, तो उसको उसके साथ चलना चाहिए। अगर झूठी बात करेंगे या गलत बयानी तो फिर वो जो दूसरे लोग होंगे वो बाज़न हो जाएंगे, जो सही कलाम भी होगी उससे भी बाज़न हो जाएंगे। कि जैसे मैं, अल्लाह माफ़ करे, हम तो ये काम नहीं करते कि कोई कलाम बता दी, साथ ये भी कह दिया कि ये जिन इसके अंदर आ जाएगा। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमलियात का ये जो फ़न अमलियात है, ये उसका सबसे मुश्किल तरीन ये चीज़ है, सबसे मुश्किल। और इसमें डिपेंड करती है हमारी किस्मत। यानी कि मैं जब पैदा हुआ, या कोई मेरा जो मुसलमान बहन भाई है, वो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब पैदा किया तो वो पैदा उसको क्यों किया, या दुनिया में आकर उसने क्या करना था। आगे ठीक है, अपने अपने शौक़ बन जाते हैं। जैसे किसी को शौक़ हो जाता है कि मैं मौकलात को देखना चाहता हूँ, मैं कौम जन्नात को देखना चाहता हूँ, मैं परियों को देखना चाहता हूँ, तो वो उनका शौक़ है। तो वो शौक़ की हद तक अगर रहे तो वहाँ तक वो ठीक है। तो अगर उसको आप सीरियसली लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसमें या तो अपनी ही वो चीज़ों में मतलब वो रुजत का शिकार हो जाएंगे, या अपना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब कर बैठेंगे, क्योंकि ये चीज़ें किस्मत पर डिपेंड करती हैं। अब जैसे मैं इस यानी कि फ़न अमलियात में आया, किताबें भी लिखी, बड़ा काम भी किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह शाहिद है, ये मेरी चॉइस नहीं है। मैंने ये जो मैं जिस मनसब पर आज बैठा हूँ, ये मैंने नहीं चाहा, या मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं थी, मेरा ये शौक़ भी नहीं था। मेरा तो ये था कि मैं पढ़ लिख के किसी अच्छी जगह पर अफसर लग जाऊँ, लेकिन मुझे ये कुछ करना पड़ गया और इसी लाइन में उतारा गया। तो इस यानी कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे इसलिए पैदा किया। तो वो मतलब इल्म हो गया, पता भी चल गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसे हम खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैं जब अपनी किताब का काम कर रहा होता हूँ तो मैं किसी किताब को नकल नहीं कर रहा होता, वो ऑटो समझने एक वो राइटिंग होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर बातें खुद बहुत आ जाती हैं। ऐसी कोई ताकतें होती हैं मतलब पीछे, तो वो इन चीज़ों को करवाती हैं। वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता है। और अल्लाह शाहिद है, इसको करने के लिए ना कोई वजीफ़ा किया है, ना कोई चिल्ला किया है, और ना कोई ख़ास अमल किया है। यानी कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि इन कामों को दुनिया में जाके किया जाएगा। मुझे तो ये समझ आई है। आगे जिसका शौक़ है, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनके शौक़ को भी पूरा कर दे, और उनको वो अफराद मिलें जिनके पास परियां हैं या कौम जन्नात हैं। अगर वो चाहें, अगर उनकी खिदमत की जाए या उनका दिल जीत लिया जाए, तो फिर कोई मज़ाक़ा नहीं कि वो अपना उनके पास जो कोई जिन है या कोई परी है, हकीकत में फ़्रॉड नहीं, हकीकत में तो वो उसको दे सकते हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है, ये कौम जन्नात की, ये परियों की, या जो दूसरी मखलूक़ात हैं, भूत हैं, वो अरवाह हैं, यानी कि छोटे लेवल की जो चीज़ों को हाज़िर भी कर देते हैं। और ये बिल्कुल सच है, ये झूठ वहम नहीं है। मैं बिल्कुल हाज़िर ईमान आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है, और ये देखा भी गया है, और आज के दिन तक ये चीज़ चल रही है। आगे फिर उसकी क्लासें आ जाती हैं। जैसे मोकल है, तो वो अपनी नोयत का आपको करके दिखाएगा, वो ऐसा एक आपको खेल करके दिखाएगा कि आपकी अकल गुमान नहीं करेगी। पता नहीं, मैंने शायद पहले भी बयान किया था, मेरे जो उस्ताद थे उनकी दोस्ती थी मौकलात के साथ। वो कुछ मतलब अल्लाह के बड़े वो नेक बंदे थे, हर वक्त वो इबादत में रहते थे और हर वक्त वो बावुज़ू रहते थे। ये अपनी आंखों से देखा है कि वो हर वक्त इंसान का बावुज़ू रहना ही
میں کہتا ہوں یہی کمال ہے کہ اگر ان کا وضو اگر مطلب ختم ہو گیا تو انہوں نے اسی وقت جا کے پھر اپنا نیا وضو کر لیا ہے، اور ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور زہد اور تقوی، تو ان کے پاس ان کی دوستی تھی موکلات کے ساتھ، جنات کا مجھے نہیں پتہ، موکلات کے ساتھ، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ہوتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ بادام لے کر آئیں، مطلب بادام لے آئیں جتنے بھی لے آئیں۔ تو میں بازار گیا تو میں نے وہاں سے ایک چھٹانک بادام لے لیے، وہ اخبار میں لپیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب لا کے ادھر رکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ وہ ہامن دستہ تھا، اس میں مطلب آپ اس کو ماریں اور توڑ کے دیکھیں، تو ظاہر سی بات ہے بادام ہوگا، اس کے اندر سے اس کی گری بھی نکلے گی۔ تو وہ جب سارے بادام توڑے تو وہ مسکرا رہے تھے، تو اس کے اندر سے ایک گری بھی نہیں نکلی، وہ سارے بادام خالی تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ اس نے ایسا ایک کام کر کے دکھایا کہ یہ عقل سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں، قوم جنات آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال ہے، میرا کوئی ملنے والا آئے گا تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ بھی آپ نے بوتل کون سی پینی ہے؟ وہ کہیں گے جی میں نے کوک پینی ہے، میں نے سپرائٹ پینی ہے۔ تو ایک کوک پیے گا، ایک سپرائٹ پیے گا، لیکن نہ میں جاؤں گا نہ بوتل کو کوئی لے کے آئے گا، یہ موکل نہیں کرے گا، یہ جن کرے گا۔ تو بال یقین کوک اور سپرائٹ یہ پڑی ہوں گی، یہ حقیقت بات ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ فراڈ نہیں ہے۔ آگے بات آ جاتی ہے اپنی قسمت کی کہ آیا وہ اس منصب پر ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ علم عطا کیا ہے۔ تو یہ بڑی باتیں ہیں، تو وہ یہ آگے یہ دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ اصل تھا تو نقل بھی آیا، کہ یہ جو حقیقتیں ہیں ان کو دیکھ کے پھر وہ جو شعبدات ہیں وہ پروموٹ ہوئے۔ جیسے شعبدات ہوتے ہیں کہ آپ نے خود سے ایک کھیل کرنا ہے تو خود ہی آپ نے کھیل یعنی کہ دکھا بھی دینا ہے، تو وہ تو بالکل ہی فراڈ ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ اس کا واسطہ بھی کوئی نہیں۔ جیسے میرے تعویذ اگر کوئی حاضر کر بھی دے گا تو اگر میرے سر میں درد ہے یا میرے بازو میں درد ہے تو تعویذ تو میرے انہوں نے حاضر کر دی ہیں، لیکن میری دردیں ادھر ہی موجود ہیں۔ تو یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں تھا۔ اور اگر وہی تعویذ جو حقیقت میں میرے کہیں پہ دفن شدہ ہوں گے، اگر موکل یا جن ان کو وہاں سے اکھاڑ کر لے آئے گا تو اس تعویذ کا آنا اور میری درد کا جانا یعنی کہ اتنا فرق ہے۔ میری درد کو جانا ہوگا کیونکہ درد اس وجہ سے تھی کہ میرے اوپر بد عمل کر کے اس چیزوں کو دفن کیا ہوا تھا، پہلے کیا ہوا تھا، اب نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ تو شعبدات جو ہیں وہ بڑے بڑے شعبدات ہیں، ایسے ایسے شعبدات ہیں جو انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے، لیکن جب حقیقت معلوم ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، اور وہ جو جناب کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں پھر انہیں بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ اتنا فرق ہے بات کرنے کا، سمجھنے کا بھی۔ تو جو حقیقت میں جن کے پاس یہ موکلات ہیں، جنات ہیں، یا حقیقت میں ایک معمولی سا بھوت ہی کیوں نہ ہو حقیقت میں، تو بالکل وہ آپ کو یہ چیزیں کر کے دکھا بھی دے گا، اور یہ حقیقت میں موجود ہیں، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہاں دھوکے بازی جو لوگ کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، تو ان چیزوں کے حقائق موجود ہیں۔ اور ہم نے بالکل یہ جو قوم جنات ہیں ان کی شادیاں بھی دیکھی ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے ایسے جو جنگلات ہیں آج بھی موجود ہیں، یہ نہیں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں۔ اور کوئی بھی جا کے اپنی ان کھلی آنکھوں سے وہاں پر مشاہدہ بھی کر سکتا ہے کہ آج بھی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ وہاں پر کھڑے ہو کے رات کو دیکھیں تو پورے وہ پہاڑیوں کے اوپر جیسے وہ مشعل ہوتی ہے، وہ آگ کے جلے ہوں گے تو وہ سارے آپ کو نظر آئیں گے، تو وہ ان کی کسی کی برات جا رہی ہے تو بالکل یہ قوم جنات ہی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے قبیلے ہیں، ان کی نسلیں ہیں، ان کے فرقے ہیں، پھر ان کے مسلک ہیں۔ قوم جنات جو ہیں وہ ہندوؤں سے بھی ہیں، یہودیوں کو فالو کرنے والے ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور جو جتنے بھی یہ چیزیں ہیں تو وہ بھی بالکل ان میں وہ ڈیوائیڈ ہیں۔ تو یہ بالکل سچی باتیں ہیں، یہ جھوٹ فراڈ نہیں ہے۔ آگے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ یہ وظیفہ کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی کلام ہوگی ثواب نیکیاں ضرور ملے گا، یا کوئی خوش نصیب ہوگا تو اس کے پیچھے وہ دعا بھی کر دیتے ہوں گے، لیکن اپنے اس شوق کو آخر تک یعنی کہ انجام پانے کے لیے آپ کو اس فرد کو سب سے پہلے ڈھونڈنا ہوگا، اس فرد کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی خدمت کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے ان کی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ آیا یہ کچھ جانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو پھر اگر وہ خوش ہو جائیں گے آپ سے تو پھر میں بھی وہ آپ کو کوئی چیز گفٹ کر دیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے طور سے وظیفے کیے جائیں، عمل کیے جائیں، یا اور بڑے بڑے کھیل بنائے جائیں تو یہ قسمت کی بات ہے، پتہ نہیں وہ جن کا ہوتا ہوگا ہو گیا ہوگا، لیکن حقیقت میں جو زندہ حیات ہوتے ہیں ان کا فیض دینا
یا ان کا کسی بات کو بتا دینا، یہ بالکل یہ 100 نہیں 1000% سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو باقی وہ جو بتاتے ہیں، جس طرح میں نے یہ یوٹیوب کے اوپر میں نے بھی بڑا کچھ دیکھا ہے، تو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ اللہ معاف کرے، وہ ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں، تو پھر وہ جو دوسرا بندہ کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بیچارہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہے کہ مجھے تو شوق ہے، تو وہ سارا کچھ ہی کرے گا۔ تو جب سارا کچھ کر بھی بیٹھے گا، حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس لائن سے بازن ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے کھلے ذہن کے ساتھ دیکھ کے سمجھ کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کے علم ہیں، ان کے پاس جا کے ان کی خدمت کر کے کسی بھی طریقے سے ان کا دل آپ جیت لیں، دل جیت لیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اور اس میں بھی سب سے پہلے اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر ان کی زبان بھی کھلے گی۔ ایسے ایسے خدمت گزار بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 30 سال گزار دی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ وہ یا تو وہ دینا نہیں چاہتے تھے، غلط وہ نہیں تھے، یا وہ دینا نہیں چاہتے تھے، یا اللہ کی طرف سے منظوری نہیں تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی، ایسے کہنا چاہیے۔ اور ہمارے ایک اور بھی ایسے جاننے والے ہیں، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے، اگر کوئی فرد ہے تو اس کی والدہ بیمار ہیں، تو ان کی والدہ کی دوائی آنی ہے جرمن سے، یعنی کہ آپ لگا لیں کہ لاہور سے جرمن کا فاصلہ کتنا ہے، تو کوئی جائے گا وہاں سے دوائی پرچیز کرے گا، پھر وہ لے کر آئے گا۔ تو اللہ شاہد ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے۔ ان کے پاس بھی ان کی دوستی موکلات کے ساتھ تھی، جنات بھی تھے ان کے پاس حقیقت میں موکل تھے، فرضی نہیں حقیقت میں۔ تو وہ جو بندہ تھا اس نے ساتھ پیسے رکھے، ساتھ وہ جو دوائی کا نام تھا اور جس سٹور سے وہ لینی تھی وہ سارا انہوں نے بتایا کہ جی جرمن میں یہ سٹور ہے، یہ ان کے پاس دوائی ہے اور یہ اس کے پیسے ہیں۔ آپ یقین کر کے جانیں کہ وہ پیسے اور وہ ساری چیزیں مطلب انہوں نے ایک عمل کیا، وہ چلی گئیں، اور ان کی والدہ کی وہی دوائی وہی چیز اور رسید کہ جرمن سے اس کو پرچیز کیا گیا، یہ عقل سے بالا تر کی بات ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور ان کی والدہ کو وہ دوائی دے دی بیٹھے بیٹھے، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے ان کے پاس جو مخلوق تھی وہ جرمن چلی بھی گئی، وہاں سے انہوں نے ایک سٹور سے دوائی وہ خرید بھی لی، ان کو پیسے بھی ادا کیے، اگر پیسے وہ نہ ادا کرتے تو وہ چوری تھی۔ تو اس طرح کے بے شمار، یہ میرے پاس تو خیر ان کے بڑے بڑے مطلب باتیں ہیں بتانے کے لیے، کہ میں صرف اختصار سے کام لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے بات کو، کہ ایسے کسی کے پیچھے چل بھی نہیں پڑتے اور ایسے کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آگے انسان کی اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا اس کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا۔ تو کافی سارے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں، خواتین دیکھی ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شوق کو پورا فرمائے۔ لیکن جس طرح بتاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ انتہائی ایک مطلب غلط والی بات ہے۔ اگر کوئی محنت بیچارہ کرے گا، وہ کر کر کے محنت، تو ہمیں تو پتہ ہے، ہم نے تو سارا دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے، اس کے اندر کون آئے گا، کسی نے بھی نہیں آنا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو دوسرا بندہ جو بالکل سیریس میٹر کے اوپر ان کو کرنا چاہتا ہے وہ بازن ہو جائے گا۔ پھر جب وہ بازن ہو جائے گا تو پھر جب اس کو کوئی صحیح بھی مل جائے گا تو وہ اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ تو اس طرح بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مخلوقات ہیں یہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی پاکستان کے اندر وہ جگہ موجود ہیں، تو وہ بالکل وہاں پر ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی وہاں پر جا کے ان کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے بذات خود وہاں پر جا کے ان چیزوں کو دیکھا ہے، پھر جن کے ساتھ ان کے ریلیشنز تھے میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، پورا ان کا ایک ریسرچ ہے، اور وہاں پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میں مطلب ان کے سامنے بیٹھا ہوں تو جو آپ نے کیا یا جو آپ کا گزرا ہوا تھا، جو آپ اب ہیں اور جو بعد میں ہونا ہے، وہ سارا انہوں نے سمجھے ایک پیپر کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی ان ایکسپلینڈ قسم کی یہ جو ارواح ہیں، تو یہ بالکل اپنا وجود رکھتی ہیں، اور اپنا ان کا وجود ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ الجن موجود ہے، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو اس طرح جو بڑے جو فرشتے ہیں ان کا بھی وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی سورہ جن کو جن ہی کہا گیا، یعنی کہ وہ ایک مخلوق ہے، تو وہ بالکل یہ کام کرتی ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن اپنا وہ وجود رکھتی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، جب انسانوں کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن بن جاتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، اور ان کے جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ مردوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ جس طرح وہ جن ہوتا ہے قوم جنات میں سے، تو اس طرح پریے ہیں وہ عاشق ہو جاتی ہیں جو ایسے افراد ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے آپ یہ غور کر کے دیکھیں
تو کوئی وظیفہ نہیں کیا گیا، کوئی عمل نہیں کیا گیا، ان کو بلانے کے لیے کوئی خاص چلا کشی نہیں کی گئی، لیکن وہ آ گئے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ نہ ان کو ویلکم کہا گیا، نہ ان کے لیے چلا کیا گیا، نہ ان کو مطلب کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ وہ خود ہی آ گئے۔ تو اسی طرح جب آپ عبادتیں کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، تو یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں جن کا نور کے ساتھ تعلق ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ تو اس لیے صاف ستھرا رہنا، برے کاموں سے بچے رہنا، اپنی روح جو ہے اس کو صحیح کر کے یہ دیکھنا کہ ہم وہ کام تو نہیں کرتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یقین کر کے جانیں کوئی وظیفہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ 5 گانا وقت جو نماز ہے اس کو آپ سب سے پہلے اس کا جو کام ہے وہ باجماعت ہے، کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یہ جو مخلوقات ہیں یہ اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، یہ بالکل سچ ہے، لیکن زبان کے اوپر تالا چاہیے۔ پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے ایسے افراد کہ وہ بالکل اپنی منزل پر جا کر تو وہاں سے واپس آ گئے، کیونکہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں، کیونکہ خاصوں کی باتیں عاموں میں نہیں کرتے، وہ خاص ہوتے ہیں، تو خاص کی بات عام میں نہیں کرتے، کیونکہ اس کا تو ہنسی مذاق بن جائے گا، تو آپ کی لاکھوں روپے کی بات چلی جائے گی۔ اتنا فرق ہے۔ اگر خاص کی بات ہے وہ خاص سے کی جائے گی، عام سے نہیں کی جائے گی۔ تو میں نے کسی خاص کی بات کر دی ہے تو میری تو وہ لاکھوں روپے کی بات تھی میرے لیے، تو وہ جو جس کو میں نے بتائی ہے اس نے ہنسی مذاق کر کے تو کہا جی واہ، مطلب یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگلوں والی باتیں ہیں، اس کا تو کچھ نہیں گیا، لیکن میرا سارا کچھ چلا گیا ہے۔ تو اپنی زبان پر ایک تو خاموشی چاہیے، اور اپنی عبادت، تو چپ کر کے آپ قدرت الہی کا مشاہدہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی ایسی مخلوقات ہیں وہ آپ کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیں گی، ڈرانے والی نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آگے سنے آپ کو ڈرا دیا ہے یا دھمکا دی ہے یا وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، نہیں نہیں، بالکل صحیح جو چیز ہوگی، کیونکہ آپ کی عبادت جو نماز ہے یہ بالکل سچ ہے، یہ وہم نہیں، جھوٹ نہیں ہے، تو سچ میں سے سچ بیدار ہوگا، تو وہ جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں گی۔ یہ بیسٹ وے ہے، یہ بالکل ایک آسان اور سیدھا سا راستہ ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں پڑھنا، کوئی چلا کشی بھی نہیں کرنی، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اس نماز کی پھر حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ کوئی بھی، میں چیلنج کرتا ہوں، وہ عورت ہو مرد ہو، وہ آزما کر دیکھ لے، اس کی کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی، اس کے وہ جو ایک شوق ہے، جو ان کو لگن ہے، کیونکہ وہ جو روح ٹریول کرے گی اس نماز کی بدولت۔ الصلاۃ المراج المومنین، یہ آقا الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ ان جملوں کے اوپر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج، کہ نماز آپ کریں گے تو دیکھیں وہ روح جائے گی وہاں پر اس مقام تک جہاں پر یہ ارواح رہتی ہیں، پھر وہ اپنا دوستی بنا کر ان کو واپس اپنی اس دنیا میں وہ لے کے آتی ہیں۔ کہ جب انسان سوتا ہے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے تو وہ کہاں پر جاتی ہے؟ جہاں پہ اس کا بیک اپ ہے۔ روح ایلیمنٹ جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، یہ جنت کی ایٹم ہے، یہ جہنم کی نہیں ہے، یہ اس کے اوپر اللہ معاف کرے کوئی لعنت نہیں لگی ہوئی، یہ بڑی پیوریفائی ہے، صاف ستھری، یہ نیٹ اینڈ کلین چیز ہے، اور اس کا بیک اپ بھی ہے کہ جب انسان مرے گا تو یہ واپس جائے گی، کہاں پر جائے گی؟ جہاں پہ اس کا ٹھکانہ ہے، پھر جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طرح جو اپنی نماز کی حفاظت کرے گا، حفاظت سے مراد کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو اب یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ساتھ میں پھر شروع ہو گیا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، یا میں کوئی فراڈ کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، نہیں، نماز کی حفاظت، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ہر وہ کام نہیں کرنا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ 40 دن کوئی بھی کر کے دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، 40 دن آپ نوٹ کر لیں، آپ کی کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی، اور جس شوق کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو سارا، لیکن زبان کے اوپر چپ چاہیے، تو آٹومیٹکلی یہ چیز خود بخود آ جائے گی۔ یہ تو ہمارے سرکار نے ہمیں تحفہ دیا ہوا ہے تمام مسلمانوں کو، اور تو کسی کے پاس یہ گفٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ نماز کی جو حفاظت ہے، ہم حفاظت سے آ کر مار کھا جاتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، اس کے بعد اپنے وہ جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرتے رہے، ساتھ پھر نماز پڑھ لی، ساتھ پھر اپنا حفاظت نہیں کر رہے۔ جب حفاظت کریں گے تو یہ ارواح بالکل آئیں گی، خود بخود آ جائیں گی، تنگ بھی نہیں کریں گی، ڈرائیں گی بھی نہیں، پریشان بھی نہیں کریں گی، آپ کے ساتھ پیار کرنے والی ہوں گی۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے بالکل بھی، یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یا یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں کہ جی وہ ایک جن تھا تو وہ فلانا تھا، ایسا نہیں تھا، آج بھی ہے وہ چیزیں، آج بھی ہیں، آج بھی موکلات کی دوستی ہوتی ہے، آج بھی قوم جنات حاضر ہوتے ہیں، آج بھی یہ جو بھوتنے ہیں فلانی، یہ جو کتنی ارواح ہیں، تو ان کے کتنے سارے نام ہیں، یہ جو خون کے چھینٹے لگتے ہیں یہ کون کرتے ہیں؟ یہ بھی مخلوق ہے۔
یہ ہندی لائن کی ایک مخلوق ہے، تو بالکل اگر اس کا کوئی عمل کرے گا تو وہ آپ یہاں پر کوئی مطلب خون لے لیں، پانی لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، سیاہی لے لیں، تو آپ سیاہی کو کپ میں رکھ کے چھری اس کے اندر ڈال کے ایسے کر کے دیوار پر ماریں گے، تو جس کا آپ وہ فوکس رکھیں گے فلانا بندہ یا فلانی عورت، وہی چھینٹے اس کے اوپر جا کے لگیں گے، وہی چھینٹے اس کے گھر میں لگیں گے، جتنا مرضی آپ اس کو بھر دیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ جو ارواح ہیں ان کے ساتھ جو نیگیٹیوز ہیں وہ ساری پھر ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ اس کی پاور ہے عمل کی، اور یہ سب سے چھوٹی ترین مخلوقات ہوتی ہیں۔ چیزوں کو حاضر کر دینا، تعویذوں کو لے آنا، باتیں بوجھ لینا، جو دماغ میں سٹوریج ہے اس کو نکال لینا، لیکن وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بات بتاتا ہے جو انسان کی عقل گمان نہیں کرتی۔ وہ تو یہ تک بتا دیتے ہیں کہ آپ پیدا کہاں پر ہوئے تھے۔ یہ اس بھوت کا کام نہیں ہے، یہ اس وہ چھوٹی مخلوق کا یہ کام نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے ان کے کرنے کروانے والے کام۔ تو یہ میں اپنے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں میں اس کی اصلاح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل قطعاً جھوٹ نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے کسی نے جھوٹ بنا دی ہے یا وہ خود سے مطلب اپنی کوئی بیوقوفانہ باتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے اور نہ وہ موکلات کا لگا رہا ہے، کبھی جنات کا لگا رہا ہے، تو یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ وہ بالکل اپنی نشانیاں رکھتے ہیں اور وہ اپنا آج بھی وہی معیار رکھتے ہیں، اور یہ قطعاً بھی جھوٹ اور فراڈ دھوکہ بالکل نہیں ہے۔ ان کی اپنی ہماری جو عبادت ہے، نماز ہے، ریاضت ہے، زہد، تقوی، طہارت، ان چیزوں کو جب ہم کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے، یہ آٹومیٹکلی پھر یہ آتے جاتے رہیں گے اور اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے بالکل۔ اور جب یہ انسان ان کو کرتا ہے تو پھر اس کو ساری سمجھ آ جاتی ہے، لیکن زبان کے اوپر کنٹرول بھی چاہیے کہ خاصوں کی باتیں عاموں کے ساتھ نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائی، وہ اب بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں، جاتے جاتے پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنی زبان کا وہ تالا کھولا، وہ جہاں سے وہ گزرے ہوئے تھے وہ سارا ان کا وہ ادھر خراب ہو گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ کوئی وظیفہ یا عمل کرنے کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پیچھے بزرگ ہوتے ہیں یا وہ جو استاد ہوتے ہیں جنہوں نے آگے وہ اس چیز کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، وہ اگر کوئی بتا دیں گے یا ان کا کوئی جو طریقہ کار ہوگا یا خود وہ اس منصب پر فائز ہیں، تو بالکل پھر آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ بالکل ایک دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھ کے صرف اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ المعراج المومنین۔ یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب یہ معراج یعنی کہ یہ بڑا بہت وزنی ایک لفظ ہے، تو ہماری روح جو ہے وہ پھر پرواز کرتی ہے، پھر جہاں سے یہ ارواح ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو باقی آپ کر کے دیکھ لیں، میری طرف سے اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، یہ کوئی اجازت نہیں ہے، یہ تو فرض ہے۔ تو اس کو آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو بڑا کچھ شوق ہے تو باقی وہ اگر کوئی اس منصب پر بندہ بیٹھا بھی ہوگا تو آپ کے دل و دماغ پہ پھر اس بندے کا ڈالا بھی جائے گا اور اسے آپ کو ملوا بھی دیا جائے گا اس نماز کی بدولت۔ یہ بھی سچی بات ہے کہ جو ان چیزوں کو لے کر بیٹھا ہوگا وہ پھر آپ کو اسی میں سے ہی پھر وہ آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا کہ فلاں فلاں ایک بندہ ہے، وہ آپ کی یہ جو گفٹ ہیں آپ کے روحانی، وہ ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، اور وہ انکار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح آپ اپنی عبادت میں نماز میں اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو بالیقین وہ بھی اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس طرح بات کو دیکھیں، یہ ٹو سائیڈڈ چیز ہوتی ہے کہ وہ بالکل ان کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو آپ وہیں پر جائیں گے جہاں پر آپ کا وہ حصہ پڑا ہوگا، اگر تو ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو چپ کر کے آپ نماز پڑھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ تو اسی میں ہی جو بھی ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کے نصیبوں میں ہوگا اللہ ضرور بر ضرور آپ کو عنایت کریں گے۔